थानेदार साहब कैसी गुजरी ईद? मैं बताता हूँ कैसी गुजरी ईद। मेरे ऊपर से गुजर गई है। आप तो ईद गुजरी जैसे गाड़ी नहीं गुजर जाती की बात कर रहे हैं। मेरे ऊपर से सुने तो सही। अबरार साहब के साथ तो है ना तारुफ? हाँ जी, भाईजान को जानता हूँ मैं। हुआ क्या मेरे साथ जी, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि इस महीने जो पेंशन है ना, पेंशन वो एडवांस मिल जाएगी। ये जो महीना गुजरा था ना, उसकी पेंशन मैंने ले ली पिछले महीने शुरू में 4 तारीख को। ईद आ गई पहली 2 को, उन्होंने जनाब 28 तारीख को पेंशन। पहले तो बड़ा खुश हुआ, पेंशन मिल गई। सच्ची बात बताएं, आपको पेंशन की जरूरत है? थानेदार रिटायर हुआ हो और पेंशन देखें आप। देखें बात सुने, जरूरत पैसा है ना, वो भी तो पैसे ही होता है। पैसे की जरूरत हर वक्त होती है। मेरे साथ ये हुआ वो दोनों पेंशन लेकर मैं तो खा गया। आपको तो पैसे मिल गई थानेदार साहब, आपको तो मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मिल गई। शुक्र तो उस वक्त किया था जब मिली थी। अगला महीना पेंशन बात ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं अखबारों में खुदकुशियां, जूते नहीं मिले खुदकुशी, नहीं वो नए कपड़े नहीं मिले खुदकुशी। कौन सी जामे है? जामे अशरफी है। उनके जो शेखुल हदीस हैं, उनका इतना दर्दनाक बयान है, इससे कोई 1-2 रोज पहले, कि लोग भूख के मारे, बेरोजगारी के मारे तंग आए हुए लोग जो हैं वो फतवे मांग रहे हैं खुदकुशियों के लिए। मैं अगले महीने मांगूंगा ना, जब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी वो पहले दिन लेके खा गई हूँ। नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ना थानेदार साहब, क्या बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो तहसीलदार साहब किधर हैं यार? तहसीलदार साहब कह रहे थे, मेरी बीवी ने मुझे बुलाया। घर से इजाजत नहीं मिलती, उनकी बीवी बड़ा बुलाती हूँ उनको, पता नहीं क्या बात है। काम करते हैं घर के बड़े काम करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर का काम करना चाहिए, घर के काम न करेंगे तो फिर बाहर के करने पड़ेंगे। सीधी बात, कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। लेकिन मेरा क्या बनेगा? मुझे अगले महीने पेंशन नहीं मिलनी। आपको सर जाने दें, मेरा दर्द। आपको पेंशन मिल कितनी रही है? वो क्या अमाउंट है? 8500 रुपया आगे याद कर रही। बड़ी उम्र है। थानेदार साहब गुज़श्ता ईद मुबारक। हसन साहब आपको भी ईद मुबारक। आपको बहुत 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 मेहरबानी, आपको भी ईद मुबारक। बात हो रही थी इनसे कि ईद कैसी गुजरी, इन्होंने कहा ईद मेरे ऊपर से गुजर गई। अब आप ये ना कह दें कि मैं ईद के साथ गुजर गया। मैं आपको कहता हूँ, मुझे तो ये नहीं पता कब आई और कब गुजर गई। और आज कुछ इसके वैसे जुल्म की अखीर है। गुजरा था कि ईद इन्होंने गांव में गुजारी, तो मैंने कहा हमारा आम तस्वुर ये है कि वहीं की पैदावार वहीं पे इस्तेमाल हो जाती है, तो शायद अब तो गांव का भी यासर साहब बहुत बुरा हाल है। के लिए कितनी खाद पड़ती है। ये इस जुल्म का कोई उपाय है? हाँ जी, ये बताएं आप। देखिए, अब बात ये है, अभी अगर आप इस हवाले से बात पूछ रहे हैं तो जुल्म जो है उसकी असल तारीफ ये है कि किसी शय का अपनी असल जगह पर ना होना। इसका मतलब तो ये है कि हमारी सोसाइटी में कोई शामिल साहब आ गए। आपने को बहाना पढ़े लिखे आदमी की सोबत बर्दाश्त नहीं पता बात क्या है? आपकी बात। अब आप जा रहे हैं? वो बेलना रोटियों वाला होता है ना, मतलब मुझे दोहराया जाकर मैं आता हूँ, चाय में पीजिए तो मुझे बता दें, मैं भिजवा दूंगा। नहीं, आप खुद आ जाए, चाहे भिजवाए ना भिजवाए, चाहे भिजवाए ना भिजवाए, आप खुद आ जाए। तहसीलदार शामी साहब, आपकी आमद से पहले यासिर साहब बात कर रहे थे कि जुल्म के बारे में हमने बात की। वो शेखुल हदीस साहब का जो आया है कि लोग खुदकुशियों के लिए अब फतवे मांगने लगे हैं, तो ये बात कर रहे थे कि जुल्म तो है ये कि चीजें अगर अपनी असल जगह पे ना हो। तो मैंने कहा अगर ये इंतहा आ गई है, इसका मतलब है कि सोसाइटी में कुछ भी अपनी असल जगह पे नहीं है। अगर नौबत यहां तक आ गई है कि लोग खुदकुशियों के लिए फतवे मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है। अब ये वसाइल मईशत का मसला है, अगर वो चंद हाथों में मुर्तकिज हो जाते हैं तो वो गलत जगह पे चले गए, ये जुल्म है। और अदल ये है कि चीज ठीक अपने मकाम पे आ जाए, जिससे सारा मामला मुतनासिब हो जाए, हमवार हो जाए। बड़ी मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। पहली बात तो यह है कि हमारा कौमी किरदार ये बन चुका है कि हम इंक्रोचमेंट करते हैं, तजावुज करते हैं अपनी हदूद से, अपने किरदार से, अपने रोल से। ठीक है। दूसरी बात, मैं शामी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको आगे चलाएं कि इस्लाम का माशी निज़ाम मेरे नजदीक ये है कि दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में ना हो। बिल्कुल दौलत अगर चंद हाथों में होगी
یہ ہمارا معاشی نظام ہے، تو یہ ظلم ہوگا. اسی طرح اگر سیاسی طاقت چند ہاتھوں میں آ جائے گی تو وہ سیاسی ظلم ہوگا. جمہوریت جو ہے وہ طاقت کو نیچے تک لے کے جاتی ہے. جمہوری نظام آیا ہے اور وہ طاقت کو پھیلاتا ہے. ووٹ کی طاقت جو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے، اور اس طاقت سے ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے انریچمنٹ کا اور ایک دولت اس کے پاس ہونے کا یا ایک ملکیت میں شریک ہونے کا. میں معافی چاہتا ہوں، اس حساب سے جو ووٹ دے رہا ہے اس کے ووٹ سے جو جیت کے اوپر گیا کہ اوپر جا کے ظلم کر رہا ہے، تو وہ ووٹ دینے والا ظلم میں بھی شریک ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا، عدالت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، سارے میں توازن قائم کریں گے آپ تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی نا پوری سوسائٹی میں. ابھی جو خودکشی کی بات کر رہے تھے نا آپ، اب دیکھا خودکشی کی ایک تو خودکشیاں ایسی ہیں، ویسے ہم یہ دیکھیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، اسکینڈینیوین کنٹری مختلف ہے نا، جاپان میں بھی ہوتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے جاپان میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ ویدر ہے. ویدر کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور بھی ہمارے ہاں بھوک کی وجہ سے بنیادی ضرورت ملک ہی بنیادی طور پہ زرعی ملک، اور وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ 16 کروڑ کی آبادی ہے آج. جب پاکستان بنا تھا تو اس علاقے کی آبادی 3 کروڑ تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا گندم جو تھی امریکہ سے آیا کرتی تھی. اور مجھے تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے اب تک وہ جلوس یاد ہے خواجہ ناظم الدین کے وقت کے نکلے ہیں کہ وہ جناب امریکہ سے گندم پانی بند ہو گئی، قید پڑ گئے. آپ پاکستان دیکھیں، ہم یہ تو کہتے ہیں اب 16 کروڑ کا غلہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور پھر ارد گرد سمگل ہو رہی ہے. صاحب نہیں ہو رہا نا، بھائی آپ تو قیمت بڑی کام آپ نے رکھی ہوئی ہے. آپ انڈیا میں قیمت زیادہ ہے، افغانستان میں. مجھے ایک بات بتائیں، یہاں یہ اس کو کون چیک کرے گا؟ آبادی کے اندھا دھند. ہاں، یہ ہے بہت بڑا مسئلہ. آبادی کا جو اندھا دھند، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. نوبت تو یہاں تک چلی جائے گی کہ بندے بندوں کو کھائیں گے. میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نوٹس چائے شائے کا موڈ ہے، میں اس سے بات مل جائے تو پی لیں گے، وغیرہ نہ آئے تو لاہوریوں کی طرح پلانی ہے تو اور بات ہے. نہیں لاہوریوں کی طرح نہیں آ رہے تو روٹی بھی آ رہے ہیں. شامی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ بچپن میں بزرگوں سے سنا ہم نے، اس وقت مجھے یہ بڑا عجیب لگا کرتا تھا کہ انگریزوں کا دور بہتر تھا. جو بڑے ہوتے گئے مجھے اس بات میں بہت زیادہ وزن نظر آنے لگا ہے. نام نہاد 700 800 1000 سال کی حکومت، خلجی، سلاطین دہلی، مغل، ایک گرینڈ ٹرنک روڈ، آپ کی جرنیلی سڑک، چند مقبرے، یہ ٹوٹل اوقات ہے. 90-100 سال کے لگ بھگ انگریز رہا ہے. میڈیکل کالج، یونیورسٹیاں، انجینئرنگ یونیورسٹیاں، آپ کا سارا اریگیشن کا سارا سسٹم، آپ کا عدالتی نظام، آپ کی انتظامیہ، آپ کی مقننہ، ایک ٹوٹل سارا سسٹم جس میں آج ہم زندہ ہے، سوائے اس کو برباد کرنے کے ہم نے اس میں واقعی کچھ ایڈ کیا ہے. دیکھیں حسن صاحب، بات یہ ہے کہ زمانہ گزر جائے نا وہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. نہیں، یہ تو ٹیکنیکل بات ہے نا، یہ دلیل کی بات. ایوب خان کا دور تھا جب ہم طالب علم تھے، ایوب کے خلاف جلوس نکالا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایوب خان کا دور ختم ہوگا تو ملک کے اندر بڑی خوشحالی آئے گی. آج پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ دور جو ہے وہ بڑا مختلف نظر آتا ہے اس وقت سے. اس طرح انگریزوں کا دور بھی اپنی جگہ اچھا تھا، امن و امان کے اعتبار سے بڑی بوڑھیاں اس کو یاد کرتی تھی بہت حوالوں سے. اس سے پہلے مغلوں کا دور، اس سے پہلے خلجی کا دور، اس سے پہلے شہنشاہ سوری. نہیں، سلاطین دہلی اور مغلوں کو انگریزوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو جو انگریزوں نے 90 سال میں کیا ہے یہ کئی صدیوں میں نہیں کر سکتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، ہر دور کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کی اپنی ایجادات ہوتی ہیں. مغلوں کے دور تک تو دنیا میں گھوڑے کی حکومت تھی اور تلوار کی حکومت تھی. یہ پھر اس کے بعد انگریز آئے ہیں، پھر ایک ہم مشورے بنا رہے تھے، وہ یونیورسٹیاں بنا رہے ایگزیکٹلی انہیں تاریخوں میں وہاں یونیورسٹیاں بنی نا. ہزار جو مقبرے بنائے ہیں ان کے مقابلے کا کوئی مقبرہ نہیں بنا سکا. نہیں تو تاج محل کے مقابلے کے کوئی ہمارا آپ ایسا مقبرہ بنا کے دکھا دیں. یہ تاج محل نہیں، لیکن وہ آکسفورڈ بنا رہے تھے. دنیا کا 8واں عجوبہ ہے. شامی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے. آج بھی جہاں بھی وہ آپ دوزیں بنا رہے تھے. 15ویں صدی میں بند وہ ٹرینیں چلا رہے تھے. جب آپ انگریز یہاں آیا ہے تو یہاں 100% تھی شرح خواندگی، 100%. شامی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کروں. ہاں جی. سیتا رام کی ایک سرگزشت ایک کتاب ہے، شاید ایک دفعہ آپ کے ساتھ اس پہ بات بھی ہوئی تھی. وہ لکھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غالب ماچس دیکھ کے حیران رہ گیا تھا. یہ ہماری فکری ذہنی اوقات ہی نہیں. پلیز
ریلوے ٹریک بچنا شروع ہوا ہے تو برے صغیر کے لوگوں نے کہا کہ لوہے کے پٹے ڈال کے ہمارا ملک سیٹ کے لے جائے گا. اس دور میں صنعتی دور میں اس طرح داخل نہیں ہوئے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. یہی تو رونا رو رہا ہوں. نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کس میں ڈالے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس دور سے جو پچھلے والا دور تھا اس کا آپ موازنہ کر لیں اس ادوار کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو انگریزوں کا دور تھا آپ غور کریں کوئی انگریز یہاں ہے جتنے مسلمان آئے ہیں انہوں نے اس کو وطن بنایا ہے سرزمین کو. کوئی انگریز یہاں ہے جو رہا ہو یہاں اس ملک میں. اس میں یہ ہے کہ غیر ملکیوں کی طرح آئے غیر ملکیوں کی طرح حکومت کی یہ بھی غیر ملکی انہوں نے تو وطن بنایا اپنا. اپنا وطن بنا لیا اس کو. کوئی یہاں سے آگے واپس نہیں گیا. پھر آپ یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ آپ ایک سرزمین میں آئے اس کو اوڑھ لیں اس کو اپنا بنا لیں. آپ کی اور ایک سرزمین میں آئے ہم غیر ملک کی طرح رہے لوٹے کٹوٹے اور چلے جائیں. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا لوٹ کسوٹ نہیں کر رہے ہیں. کون سی نہیں دیکھیے جو ہمارا اپنا معاملہ ہے نا. نہیں اپنا معاملہ کیا ہے. بیرون ملک جائیدادیں بیرون ملک اولادیں آپ کا اپنا بڑی لوٹ مار کیا ہو سکتی ہے. وہ تو ایک اور چیز ہے نا بھائی. آپ کا اپنا گھر جو ہے جب حق ملکیت آپ کی ہوتی ہے. آزادی کی بیٹا چور در آزادی کی تحریکیں دنیا میں کیوں چلتی ہیں اور افریقہ میں مجھے ایک بات بتائیں انگریز بہت برا تھا. فرقہ واریت دہشت گردی خود کو حملے لڑائی کرائی یہاں لڑائی کرائی بالکل. ایک سیکنڈ شامی صاحب بات سنیں. ظہیر الدین بابر وہاں سے آیا اس کے چچا نے اس کو ٹھڈے مار کے اس سلطنت پہ قبضہ کر کے نکالا. یہاں آیا ابراہیم لودھی اور وہ آپس میں لڑے. مغل شہزادے آپس میں لڑتے رہے. اس سے پہلے سلاطین ان کو بھی انگریز لڑوا رہا تھا. وہ معاملہ نہیں ہوتا. بنو امیہ بنو عباس کو بھی انگریز لڑوا رہا تھا. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہ جاتی ہے. جب آپ کے اندر توانائی ہے نا اور آپ پھیل رہے ہیں تو پھر آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم پھیل رہے تھے. یہ ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں. کوئی گردنیں نہیں مار رہے تھے. یہ معمولی چیزیں کیوں نہیں. یہ جزوی چیزیں ہیں. سوری لڑے افغان لڑے ملکوں کے ساتھ. ہم پوری دنیا میں پھیل رہے تھے. اموی پھیل رہے تھے. عباسی پھیل رہے تھے. عثمانی پھیل رہے. سبحان اللہ. اگر یہ لاجک ہے اگر یہ لاجک ہے تو پھر اگر امریکہ جگہ جگہ قبضہ کر رہا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. وہ بھی پھیل رہا ہے. زمانے کے جو طاقتور ہے وہ پھیل رہا ہے. زمانے کے معیارات اور ایک لحاظ سے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے. سبحان اللہ. اور بہت اچھی بات ہے نا. بڑی سیدھی بات ہے. لیکن نہیں اس کا مطلب ہے کہ رونا پیٹنا نہیں چاہیے. رونا پیٹنے کی بات نہیں. طاقت پیدا کرنی چاہیے. رونا پیٹنا لیکن وہاں تو رونا پیٹنا ہے نا. دیکھیے امریکہ نے مارا. رونا پیٹنے کی بات نہیں. اپنے اندر طاقت پیدا کریں. ہماری طاقت نہیں پیدا کر رہا. مقبروں سے پیدا ہوتی ہے. یونیورسٹی بات نہیں ہو رہی. یونیورسٹیوں سے آپ پہنچ گئی. آپ روکا ہے کسی نے یونیورسٹیاں پیدا کر رہے ہیں. بنائے آپ تو کیوں نہیں بنا رہے. آپ انڈیا بنا رہے ہیں. 57 مسلمان ملکوں کی تمام تر یونیورسٹیاں مل کے بھی ہندوستان کی یونیورسٹیوں سے کم. حضور ہم دور زوال میں رہے ہیں اور دور زوال سے نکلے ہیں اور اس کے بعد ہم کام کر رہے ہیں. باقی جو دیکھیں باتیں بہت سی ہیں لیکن میرے کو اور بھی کام کرنے ہیں. باقی پھر صحیح انشاءاللہ جا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ تھوڑی سی تاریخ دوبارہ پڑھ لیں. اچھا خدا حافظ. اوکے خدا فی امان اللہ. آ گئے ہیں وہ جن کا انتظار وہ بدکار آ گیا. وہ فنکار آ گیا. کچھ نہیں کرتا. یہی فنکاری ہے. وہ نہیں ہے ایک انڈین فلم میں کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ کمال. کیا مسئلہ بتائیں. وہ آپ کو پتہ ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تمہارے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے بھائی سائیں جی سازش ہو رہی ہے؟ سب سازش. پیٹ میں روٹی نہیں تن پہ کپڑا نہیں نہ ودا نہ قطع. کس بات کی سازش کرنی ہے کسی نے؟ آپ کام کرو محنت کرو. آپ سمجھائے نا. یہ آپ کام کریں کچھ ایسے تو نہیں. ایسے تو چوری اور سازش. کیا کام کر بھائی آپ کے خلاف سائیں جی کسی نے کیا سازش کر؟ سب سازش کر رہے ہیں. ساری دنیا سازش کر رہی ہے اکیلے کے خلاف. اب تو ساری دنیا کے خلاف سازش کر دے. کیا برا ہے کام کی بات کرنے دیں. آپ میری بات سنتے خود بھی یہی کہہ رہے تھے کہ طاقت پیدا کریں. کوئی کام کی بات آپ نے بھی نہیں کرنی اور کرنے بھی نہیں دینی. لڑائی ختم نہ ہوگا. لڑتے رہو بندے کو آپس میں کبھی ان سے سامنے کی بات کرو. لڑائی سال ہر سال سے میں دیکھ رہا ہوں. اس سائیں لوگ نے کام کوئی نہیں کرنا. محنت نہیں کرنی. اپنا حال ہولیا نہیں. اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. ایک بار بے شبہ ہے. حالانکہ حسن محلے میں اپنے خلاف ہے. اور اب ایک بات کی داد لڑتا پھرتا ہے. اگر علیحدہ علیحدہ ہوں
پھر کہتے ہیں یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, لڑتے کیوں بیٹھے. ہاں نہیں ماشاءاللہ, لیکن اصل بات یہ بیٹھے بلکہ آئے بھی ہیں. نہیں, اکٹھے آئے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہیں, لیکن کیا اکٹھے رہیں گے بھی, یہ سوال. ہم دونوں تو پچھلے 5 سال سے اکٹھے ہیں. نہیں جھگڑا ہوتا ہے, نہیں جھگڑا ہوتا ہے جب کیک کا شیئر تقسیم ہونا ہو. نہیں, اس وقت تو دیکھیں, اس وقت تو آپ کو بھی 21 توپوں کی سلامی مل رہی تھی, آپ کو بھی 21 زخم, آپ کو یاد ہوگا میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ 21 توپوں کی سلامی ملی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ان کی پارٹی کے ساتھ سال جو کچھ ہوتا رہا, مل کے مار کھانا اور بات ہے. جب کھانے پینے کی نوبت آئے, میں اقتدار کی بات کر رہا ہوں, اس کو دریا دلی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, گریس کے ساتھ شیئر کرنا, اس کو مینج کرنا اصل امتحان وہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گدڑی میں کئی فقیر تو رہ سکتے ہیں, لیکن ایک نیام میں 2 تلواریں اور ایک جو میں 2 شیر نہیں رہ سکتے. میاں شہباز شریف ہونا چیف منسٹر, تو آپ سمجھے حکومت تو ہے لیکن کھانے پینے کا ٹائم آتا ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر اپ رائٹ ہو بھی, تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آوید آوا ہی بگڑے ہے, وہ کتنی جگہ پہ کتنی توپ چلا لے گا, میرا خیال ہے اس میں نہ ہم جائیں. ماضی کی جو تلخی ہے, ماضی کے جو تجربات ہیں سب کے, اور جو آج ہماری کنڈیشن ہے ہمارے ملک کی, ہماری عوام کی, اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا شخص اگر اچھا ہے, ایماندار ہے, محنتی ہے, تو وہ پھر ایسی ٹیم ساتھ بنائے کہ پوری ٹیم مل کے اس کو آگے لے کے چلے. اور آپ نے بات کی اکٹھے رہنے کی, تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن سے کہا جی ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ پنجاب میں حکومت بنائیں, ہم جو ان کے ساتھ چیز شیئر کر رہے ہیں, ہم نے تو یہی کہا ہے بارہا کہ جناب جو شیئر بنتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیں اور مل کے چلیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. کہنے کی حد تک یہ بڑی خوبصورت بات ہے, مل کے چلیں گے, شیئر کریں گے. جبکہ میری قاسم ریاض صاحب اپنی فیلنگ ہے, میرا ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی طرف میرا اپنا ٹلٹ تھا بڑا. مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ, پنجاب کے وسائل کے بلبوتے پہ, پے در پے مسلسل ان کو سپورٹ ضیاء آنورڈز رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے بلبوتے پہ انہوں نے اپنی جڑیں لگائی ہیں. اٹ از ناٹ اے جینون لیڈر, جسے کہتے ہیں نا بائنگ فیکشن, دن میں 3 نوکریاں, پلاٹوں کی تقسیم, یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر کا کہ جنرلی مارے کھائی ہیں ہم نے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ آئے ہیں, اور پنجاب تو پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا اور گھر تھا. یہ ہے, میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ماضی کی تلخیاں بلائیں, تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا, اکٹھے بھی چلے, ARD بھی بنائی. سو میرا مطلب ہے وہ ماضی کا حصہ, اگر ہم ماضی کو کھودتے جائیں گے تو پھر شاید آگے کی نہیں سوچ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے ذاتیات کو کبھی آگے نہیں لائے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر محترمہ کی زندگی میں ARD بنی تھی. میں یہاں بات ایک عرض کروں, ماضی کتنی خوفناک بات ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, ویسٹ کی فلاسفی ہے مسلمانوں کی, تو وہ کہتے ہیں کہ ایون گاڈ کی ناٹ چینج دا پاسٹ. ماضی بڑی خوفناک ریالٹی ہے, ماضی کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے, نہیں آپ بھلا بھی نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ دل پہ پتھر رکھ کے وسیع تر قوم کے, ملک کے, جمہوریت کے مفاد میں بندہ وہ زہر کی گولی, کڑوی گولی کھا لے آدمی, بھول تو نہیں سکتا آدمی. میرا نہیں خیال ہے کہ میں آپ میرے ساتھ کچھ زیادتی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ARD نے میاں صاحب کو آنے کا راستہ دیا تھا, اور جب ARD بنی تھی تو اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن لارجر انٹرسٹ میں پھر ہم نے یہ بھی ذاتیات کی بات بھی نہیں کی, ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا جی معافی مانگی جائے, ہم نے تو تلخیاں بلا کے آگے چل پڑے. تو ہم تو پیپلز پارٹی میں تو جی بنیاد ہی ہماری ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایک مفاہمت کی سیاست کی طرف قدم رکھا. آپ مرکز میں بھی چلے تھے, اکٹھے چلے تھے, لیکن وہ نہیں کنٹینیو ہو سکا. دیکھیں وہ غریب, اس میں اصل باٹم لائن طے کرنے کی ہے کہ کیا ہم جمہوری رویوں کو اختیار کریں گے, کیا جمہوریت کے اندر جو طریقہ کار ہے ان کو استعمال کیا جائے گا. دیکھیں جمہوریت میں نہیں رانا صاحب, آپ جینوئنلی جی آپ اس کو بھی آف دا ریکارڈ ہی سمجھیں. ڈو یو جینوئنلی فیل کہ یہ بیل جو ہے جسے کہتے ہیں نا مڈے چڑھے گی, توڑ لگے گی گل کے نہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جنرلی چونکہ جو معاملہ ہے وہ کھل کے 2-4 مہینوں میں 1-2 مہینوں میں سامنے آ جائے. بات یہ ہے کہ اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے اور اللہ کے فضل سے قائم رہنا ہے تو پھر اس بیل کو منڈے چڑھنا چاہیے. بات آپ نے بہت زیادہ ڈپلومیٹک,
خواہش ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوگا اللہ کے فضل. میں یہاں ایک اور بات نہیں، لیکن ہمارا اس حصے میں یہ یعنی مصمم ارادہ ہے. اللہ پاک نے پہلے بھی پاکستان پہ دیکھیں بات یہ ہے اپنا قاسم زیادہ بس گول آپ نے بڑے روکے ہیں، لیکن جو گول انہوں نے کرنا نا وہ نہیں آپ روک سکیں گے. پر ہم تو میچ کھیل نہیں رہے نا جی، ہم تو ساتھ مل کے ایک ٹیم کا حصہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر پارٹنرز ہیں، 60% شیئر ان کا بنتا ہے، 40 ہمارا ہے. اب انہوں نے ہمیں وہ حصہ دینا ہے. رانا صاحب بات خواہشات کی نہیں، میں پیورلی ایک انالیسس کی بات کر رہا ہوں. ایک پولیٹیشین کا کولڈ بلڈڈ اور کیلس قسم کا ایک تجزیہ کہ آپ جنرلی آپ یہ نہ دیکھیں قاسم زیاد صاحب بیٹھے ان کا آپ کے ساتھ پیار محبت ذاتی تعلق اپنی جگہ پہ سب چلتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز جیسے بہیو کرتی ہیں، پاور شیئرنگ اور پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ جو میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کا بھی اندازہ ہوگا. پہلے ایک خواہش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے کے اوپر آدمی جو ہے انسان جو عمل کرتا ہے. ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہمارا یہ مصمم ارادہ بھی ہے اور ہمارا عمل بھی یہ ہے. ہم نے مرکز میں ان کے ساتھ حکومت میں ہم شامل ہوئے اور اس شامل ہونے کے ایک دو شرائط تھی. عدلیہ کی بحالی کا معاملہ تھا، اس کے بعد ایک آئینی پیکج کا معاملہ تھا. جب انہوں نے ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں کیا، باوجود بات کرنے کے باوجود تحریر کرنے کے باوجود سائن کرنے کے، ہم نے اس کو ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. ہم خاموشی سے باہر آ گئے، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم آپ کی حکومت کو کمزور نہیں کریں گے. نہیں بات سنیں، نہیں نہیں ہم ڈائیورس نہ ہم نے مانگی ہے اور کھلا صحیح کھلا بھی نہیں ہے. ہم نے سے کہا کہ جی علیحدگی ہو گئی. نہیں، ہم نے کہا کہ جی بات یہ ہے سیپریشن نہیں، سیپریشن بھی نہیں ہوئی. ہم نے کہا جی آپ نے کیونکہ یہ کام نہیں کیا، اس لیے اب ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے رہیں، اس لیے ہم حکومت سے باہر. یہ تو کل پنجاب میں بھی ہوگا، وہ کہیں گے 40% پراپرٹی آپ نہیں دے رہے ہیں. سن لیں، مجھے اس بات کی وضاحت کر لیں ایک منٹ میں. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی دیکھیں ہم جو ہے وہ حکومت سے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم حکومت میں شامل اس شرط پہ ہوئے تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ بحال ریسٹور ہوگی. ہم باہر آ گئے. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ کی حکومت جو ہے ہم اس کو مضبوط رکھیں گے، ہم آپ کے اوپر تعمیری تنقید کریں گے، مثبت تنقید کریں گے، اور اس تنقید کے ذریعے سے ہم آپ کو اس ملک کے معاملات کو حل کرنے میں مدد دیں گے. اب اس کے بعد آ جائیں پنجاب میں، وہاں پہ ہم شامل ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور ہماری جب وہ کنڈیشن پوری نہیں ہم واپس آ گئے. یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے ان کو گیٹ لاس سن لیں بیک اپ کر لیں. اب یہاں پنجاب کی جو جب بات آئی تو ہماری یعنی ایکسپیکٹیشن یہ تھی، ہماری توقع یہ تھی کہ جیسے مرکز میں ہم اب ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہی کردار یہ اپنے لیے آپٹ کریں گے. ہم نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کردار آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہاں آئیں بات کریں. ہم نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، ہم نے مرکز میں آپ علیحدہ ہوئے، آپ کی کوئی کنڈیشن تھی صوبے میں، نہ تو پنجاب اسمبلی نے یہاں پہ آئین میں کوئی پیکج ہو گئی بات. ایک منٹ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ فارغ ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایک سیکنڈ جی دیکھیں، پہلے تو ہم سینٹر اور پنجاب کے معاملہ جو پران صاحب نے بات کی اس کو وضاحت کر دوں کہ سینٹر میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، بالکل مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ شامل ہوئی، لیکن مسلم لیگ نون اکیلی اگر باہر نکلتی ہے تو ہمارے پاس نمبر اتنے موجود ہیں کہ ہماری حکومت قائم رہتی ہے. نمبر تو ہمارے پاس، نمبروں کو نمبر ہمارے پاس بھی موجود ہے. بات ثابت کیا. دیکھیے سینٹر میں بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں شامل کیا. آپ نے بات کرنے میں بات یہ ہے کہ سینٹر میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ملی اور حکومت قائم ہوئی. اس میں ANP ہمارے ساتھ ملی، اس میں MKM ہمارے ساتھ ملی، اور مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ملی. اس میں نون لیگ کے اتنے نمبر نہیں تھے کہ اگر وہ باہر نکلتے تو حکومت گر جاتی. لیکن پنجاب میں تھوڑی سی قدرے مختلف صورتیں ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے باوجود یہ فارورڈ بلاک. میری عرض سنیے نا، میری عرض سنیے. یہاں پہ قدرے مختلف صورتحال تھی. یہاں پہ 3 پولیٹیکل پارٹی سامنے آئی اور چاند آزاد جیت کے آئے. اب وہ سارے آزاد، ہم نے پہلے دن اگر ہماری نیت یہ ہوتی کہ جی ہم انہیں گرانا چاہتے ہیں، ان سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں، تو سینٹر میں ہماری حکومت بن چکی تھی. لیکن چونکہ ہماری نیت یہ تھی
کہ ہم نے مفاہمت کی سیاست کو آگے لے کے چل رہے ہیں. وہی نیت رکھے پہ نیت نہ بدلے. اور سب بات سن لیں نا, مطلب ہے کہ نیت دیکھیں رانا صاحب نے انڈائریکٹلی دیکھیں آپ نیت انہوں نے انڈیکیٹ کر دی ہے. مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ سر میری بات کمپلیٹ کر رہے ہیں. اب جب بات پنجاب پہ آئی تو انہوں نے آزاد بھی سارے ملا لیے, ایم ایم اے کو بھی ساتھ ملا لیا. انیشیٹو اگریڈ, ہمیں کوئی پولیٹیکل موو کیے اس میں اعتراض نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ بھی ملا لیے جو باقی رہ گئے. ایون دین ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے جس سے حکومت قائم رہ سکے. ان سب کو ملانے کے باوجود اگر پیپلز پارٹی علیحدہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, یا گورنر صاحب ان کو یہ کہہ رہے تھے ان کو کیا الیکشن ایک اور بات ہے, شو کی ہے, یعنی ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی نیت کو صحیح رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے بڑے تحمل سے بات ران صاحب کی سنی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج پیپلز پارٹی اپنے آپ کو باہر کر لیتی ہے تو ان کے پاس 171 ممبران ہیں. آپ کو اتنا زیادہ پیار ان سے کیوں آیا؟ پیار اس سے نہیں آیا. پرابلم ہے سر, پیار ان سے اگر آپ کے علیحدہ ہونے سے ان کی حکومت گرتی ہے تو گر لیتے ہیں. بات ہمارے پیار کی مدت ہو گئی ہے. پنجاب آپ پنجاب سے محروم ہیں. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی پنجاب سے فارغ کر دی گئی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مفاہمتی پیکج لے کے آئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو. ہاں, ہم جمہوری رویوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو جس کا حصہ, اب مینڈیٹ کی یہ بات کرتے ہیں. مینڈیٹ تو نمبر گیم ہے نا حسن صاحب, کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی, دو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائے, تین میں سے کوئی بھی, وہ حکومت بنا لیں گی. ہم انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں ایک طرف دھمکی دی جی نکل جائے حکومت سے, جب آپ نے سینٹر کو چھوڑا ہمارے وزراء کا جی باہر نکل جائے. دوسری طرف آپ نے فارورڈ بلاک بنانے کی بات کی, آپ نے ٹی وی پہ لا کے ان کی افطاریاں کی, ان کو دکھایا کہ یہ کھڑے ہیں جی ہمارے ساتھ. لیکن ان کو یہ شاید پتا نہیں ہے کہ فارورڈ بلاک والے نہیں, اسی دن آپ کے بھی ساتھیوں نے, میرا خیال ہے اسی طرح ہمارا نہیں اس دن بھی رانا صاحب کے ساتھ بات اور ملاقات ہوئی ہے. آج تک آن ریکارڈ آپ کوئی چیز ہمیں ثابت کر, مجھے یہ بتائیں بیچ میں پہلے آپ نے ایک الزام ہم پہ لگایا کہ میں نے الزام نہیں لگایا. آپ نے بھی اس دن کوشش کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے قطعاً کسی فارورڈ بلاک کے بندے کو بیٹا کو چائے یار کو بندوبست نہ بٹھایا ہے, نہ ہم نے ٹی وی پہ دکھایا. سیال ہے وہ کیا ہے, نہیں وہ گورنر ہاؤس میں روز غصہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ نجب سیال ہے. نجب سیال وہ انڈیویجل کی بات ہم نہیں کرتے, پولیٹیکل پارٹی کی فارورڈ بلاک میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا چائے ہم ڈیزرو کرتے ہیں. صاحب وہ جو رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ نجف سیال صاحب روز جو گورنر ہاؤس میں پہنچے رہتے ہیں, وہ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ ذاتی دوستیاں تعلق تو رہتے ہیں, ان کی میری ذاتی تعلق دوستی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کسی کو ملنے جاتا ہوں تو میں ایسے ہی لے لیں. اس وقت پنجاب اسمبلی میں 171 ممبر ہیں پی ایم ایل این کے پاس, 84 ممبر ہیں کیو کے پاس, 108 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. بتائیں کس کو حکومت کرنی چاہیے؟ نہیں, جو 186 کرے گا وہ حکومت کرے گا. ٹھیک ہے, تو 186 ہم نے 201 کی ہے. آپ نہیں, ویسے آپ کو مل جل کے اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ اس دفعہ کم از کم یہ ہوتا کہ اس صوبے کے عوام فارورڈ بلاک نام کا منحوس اور لانتی لفظ نہ سنتے. نہیں دیکھیں, اس میں ہمارا موقف ہے. اچھی بات نہیں, اس میں حسن صاحب اس کا موقف ٹھیک ہے, وہ آپ لیکن یہ نوبتی نہیں. دیکھیں حسن صاحب, بات یہ ہے کہ 5 سال جو آمریت تھی جنرل مشرف کی, اس سے پہلے 3 سال 8 سال مسلم لیگ ایک حکومت, ایک جماعت تھی, مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس کا لیڈر میاں نواز شریف تھا. جنرل مشرف نے آمریت مسلط کی, اس جماعت کو توڑا, اس کی حکومت کو توڑا, اس کے بعد نیب لایا اور آمرانہ اور انتقامی کاروائیاں ٹھیک ہو گیا. مسلم لیگ کو توڑا, اس نے مسلم لیگ کو توڑا اور اپنے ایک دوست کے کہنے کے اوپر اس نے کیوں لیگ بنائی, اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. نہیں, یہ تو کبھی نواز ہو گیا لیگ بنی تھی, ٹھیک ہے, بن گئی تو اس میں بھی ہو گیا. آپ کیوں لیگ سے مختلف نہیں ہے نا, یہ نا وہ تو پھر اگر پیچھے کو چلے جائیں تو ایوب کے ساتھ پھر کون تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے وہ بات نہیں, میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا امریت کی, یہ بات کر رہا ہوں, بتانا چاہتا ہوں ہمارا ان لوگوں کو اپنی بات میں واپس آنا
जो है उसको आप रोक नहीं सकते। मैं 5 साल तक हमने ये प्लीड किया है कि तुम गलत जमात में बैठे हो, तुम आमियत के साथ बैठे हो, वर्दी का जवाब देना चाह रहे हैं के जमाने में। मैं बात करना चाहता हूँ, भुट्टो साहब ने अयूब आमरीत उसकी दौर में छोड़ी और बाहर निकले और अवाम को इकट्ठा किया। दलील आपने बहुत आला करी है, लेकिन हकीकत यही है कि भुट्टो साहब ने अयूब खान को मादरे मिल्लत के खिलाफ सपोर्ट किया था। नहीं वो ठीक है, मैं तो दाद दे रहा हूँ, आपका आर्गुमेंट खड़ा किया अरूज में छोड़ा और उसी को ललकारा। ये जो देखे काफी वो ये है कि पीपल्स पार्टी हो, आगाज मियां नवाज शरीफ ने के दौर में नहीं हुआ। देखिए आपने जो बात की है कि इनका आगाज पीपल्स पार्टी का अमरीत के दौर में उसके खिलाफ बनी पीपल्स पार्टी। मैं कहता हूँ कि आमिर ने नहीं बनाई पीपल्स पार्टी, अवाम ने बनाई और शहीद जुल्फ़िकार ने बनाई। आर्गुमेंट पहले था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी ने आमिर को ललकार के बनाई, दौर में नहीं। आई गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस आर्गुमेंट, लेकिन एक बात है, जैसे गुफ्तगू शुरू हुई थी और जैसे अब इख्तिताम की तरफ जा रही है, मेरी पेशगोई ये है कि मुझे आप इकट्ठे चलते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए उनकी भी एक सियासी जमात है, उनका अपना मंशूर है, उनके नजरियात फिर अपने स्टांस पे मेरी अपनी जमात है, मेरा खूबसूरती के साथ आपने पैंतरा बदला है, इसलिए लेकिन बीच में हम इख्तिलाफ भी करेंगे, उनकी नीयत भी आप इस मुल्क की खातिर और जमहूरियत की खातिर जो एक दूसरे ताबन भी यहाँ इस मुल्क में वैसे इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है, परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया मुल्की मुफाद में किया, अयूब खान ने टेक ओवर किया मुल्की मुफाद में। मुल्की मुफाद और जाती मुफाद या सियासी मुफाद ये तो अब लाज़िम व मलज़ूम हो गया। मोटी बात का जवाब में क्योंकि 60 दिन के अंदर मुझे आप ये बताइए, 60 दिन के बाद जब हम इंशाअल्लाह कहीं इकट्ठे होंगे, अल्लाह सबको सेहत जिंदगी दे, तो क्या आप इकट्ठे होंगे पूरे यकीन और वसूख से आप ये बात कह सकते हैं क्या आप हुकूमत में इकट्ठे होंगे इसी तरह और स्मूथ सेलिंग हो रही होगी? आप ये बात बताएं। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि हम इकट्ठे होंगे, लेकिन हमारी ये लेकिन के बाद गड़बड़ नहीं, मेरी बात सुन ले। लेकिन क्योंकि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारे अपने मंशूर हैं, हमारे अपने नजरियात हैं, इसलिए हर इशू के ऊपर इनका नुक्ता नजर अपना होगा, हमारा नुक्ता नजर अपना होगा। मैं जो आपने बात की ना इनसे, उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए बड़ी सिंपल बात है, ये सीनियर पार्टनर्स हैं, हम इनके साथ चल रहे हैं, हमने उन्हें राइटिंग और चार्टर ऑफ डिमांड दिया कि जनाब ये चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा है हमें दे, और अगर अल्लाह करे ये इस बात को समझे, हमें साथ लेके चले और वो हिस्सा हमारी जमात को दे, और अगर नहीं दे तो आपको मिल गया नहीं, अभी तो चार्टर डिमांड दिया गया, अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली सियासत में कोई चीज हतमी नहीं है। हमारे हमने इनसे एक ही बात की है जी, हमने इनसे कहा कि 40% को छोड़े, आप हमसे 50% ले लें, 60% ले लें, जो आपने हमारे साथ मुआहदा किया, जो साइन किया उसको हमने पंजाब में तो कोई मुआहदा नहीं किया जी, मरकज में किया उसको पूरा, हमने पंजाब की बात छोड़ दिया ना, जो कुछ मरकज में फिर जो कुछ मरकज में हुआ है ये रोमांस उसी तरह इख्तिताम पजीर मुझे पर्सनली लग रहा है, मुझे स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आ रही करता है। सर थानेदाराना राय ये है कि मैंने सारी जिंदगी पुलिस में गुजारी है, राणा साहब ने जो कुछ कहा है ना, मैं इनकी आंखें पढ़ के बता सकता हूँ कि ये करना भी यही चाहते हैं। और कासिम ज़िया साहब का जो इत्मीनान है ना, वो मैं जब इनकी आंखें पढ़ के बता सकता हूँ कि इनको यकीन है कि ये हमारे साथ चलेंगे, जब अंदर से बिल्कुल मुतमिन है, यकीन दिला दें आप बस। बिस्मिल्लाह आप भी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे। लेकिन मैंने विफाक में आपके निकाह के बारे में कहा था कि ये फारिग हो जाएगा, और वो 50 मिनट हमारे प्रोग्राम में मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली साद रफीक साहब बड़े इस पे गए, आप हमें बद्दुआ दे रहे हैं, मैंने कहा ये दुआओं बद्दुआओं का जमाना इस तरह नहीं है, ये मामला और तरह चलते हैं। सच्ची बात ये है राना साहब, हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है ना, हमारी पॉलिटिकल एलीट और आप ही हैं, सच्ची बात यह है कि सीखा भी कहा आप लोगों ने कुछ नहीं, लेकिन आप अब देखेंगे इसमें आप चेंज देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आपने कहा है ना 60 दिन, इंशाअल्लाह ताला 60 दिन के बाद भी आपको हम यहीं पे आके मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला यही बातें ये हमें हमारा हिस्सा पूरा दे। आप राणा साहब बात हिस्सा मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे, इंशाअल्लाह जरूर बेहतरीन मेहरबानी। अच्छा वैसे सच्ची बात यह है कि थानेदार साहब जो आपने बात की है
اس میں تھانے داری زیادہ نظر آئی ہے، سیاست کم ہے. اب آپ بتاؤ، آپ کو ان کے ایکسپریشن سے، ان کی باتوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آئے بھی اکٹھے ہیں، گئے بھی اکٹھے ہیں. میں اصل میں آپ کو بتاؤں، میں جائیں گے بھی اکٹھے نہیں، میرا نہیں خیال اکٹھے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک جائے گا. میں نے تو ان کو ابھارا ہے کہ اللہ کرے ہمارے کہنے سے یہ اکٹھے رہ جائیں. یہ میں مطلب یہ تھا بیچ میں، میں تو ان کو ویسے مشکل نہیں چاہتا، پنجابی میں مشکل دے رہا تھا کہ یار کٹھے رہو، خدا کا نام ویسے کٹھے رہنا چاہیے. آگے مہمان چلے گئے اور آپ آ گئے. گھر کے چائے کا منع کرو نا. لو منع کرا نا، ہم پی لیں گے. پہلے 2 دفعہ اتنی 3rd کلاس چائے ملی ہے، اب اگر گھر سے آ جاتی تو میں نے دودھ ان کے گھر سے منگوایا تھا. وہ بہت اچھا. مجھے اگلے مہینے پینشن نہیں ملنی، میں یہ سوچ رہا ہوں اگلے مہینے میرا ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی کا کرایہ اتنا آتا ہے. تھاندار صاحب آپ کیوں کرتے ہیں؟ تحصیلدار صاحب ان کا رونا یہ عادت ہے میرا خیال. تحصیلدار صاحب آپ بھی کام میں نہیں ہے. میں تو آپ کو شریف آدمی رہا. جبری ریٹائر آپ ایسے ہی نہیں ہوئے؟ میری صحت ٹھیک نہیں تھی. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھی صحت ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا جناب، تھانے دار اگر تھانے داری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس کو شیخ روحانی صاحب جا رہا ہوں، میرا ہیرو بن جائے گا، لش پش ہو جائے گا. ایسا کان چھوڑ دے، کیا یہ اسکول نہیں جاتا؟ تھانے دار صاحب غلط روڑ ہو جائے گی تو اس کی ادھر ادھر چوری کا پرچہ نہ کروا دے بھائی، اس کو عادت بڑی ہے. یہ سیاح آدمی ہے، چھوٹی عید سے بڑی عید کا سامان ابھی سے لے کے پھر رہا ہے. نہیں، یہ تو پھر بندے کو پہلے بندوبست کرنا چاہیے بھائی. نہیں، یہ تو اچھی سوچ ہے. اچھی سوچ نہیں، اچھی سوچ ہے. تو اور کیا چاہیے؟ تو جاتے جاتے اگر گھر آپ نے چائے منع کر دی ہے تو دوبارہ حکم جاری فرمائیں. کل بن جائے گی، ایسی کون سی بات ہے؟ اس کو میرا خیال ہے ہم نے کہا جانا، ہم نے روز ہی بیٹھنا ہے. زندہ باد، چار زندہ باد، ایسی کون سی بات ہے؟ حضرت صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، تحصیلدار اور سچی بات یہ سب سے بڑا